अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब की तकारीर और तस्वीर नशर करने पर पाबंदी है। ये पाबंदी लाहौर हाई कोर्ट ने लगाई थी। इस पर एमक्यूएम माजी में भी एहतजाज कर चुकी है। उन्होंने स्ट्रीट डेमोन्स्ट्रेशन किया था कुछ अरसे पहले कराची में, और अब एमक्यूएम इस प्रोटेस्ट को मजीद आगे लेके गई है। उनका कहना है कि ये जो पाबंदी है अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर और तकारीर दिखाने पर, यह गैर कानूनी है और ये आमराना पाबंदी लगाई गई है, जिसकी वजह से आज एमक्यूएम ने लंदन में भूख हड़ताल की है। 10 बजे से शाम 6 बजे तक उनकी ये भूख हड़ताल थी और ये कल भी जारी रहेगी। और ये भूख हड़ताल एमक्यूएम कर रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर, यानी कि डाउनिंग स्ट्रीट बरतानिया के वजीर आजम के ऑफिस के बाहर ये भूख हड़ताल है उनकी। अब एक सवाल तो ये पैदा होता है कि वहां पे हड़ताल करने से यहां कैसे फैसले बदल जाएंगे, और फैसला सिर्फ हुकूमत ने नहीं करना है, फैसला लाहौर हाई कोर्ट का है। तो ये कानूनी लड़ाई है जो कि एमक्यूएम को लड़नी पड़ेगी, लेकिन एहतजाज वो कर रहे हैं इसका लंदन में। और सिर्फ बात इतनी नहीं है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जुम्मे के रोज फारूक सत्तार साहब ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि एक जैसा सलूक नहीं होता। अल्ताफ हुसैन साहब अपनी तकरीर में अगर तनकीद करते हैं तो उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, लेकिन कोई और लीडर अगर तनकीद करे तो उसको आजादी इज़हार ख्याल समझ के नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने कुछ क्लिप्स भी दिखाए थे, इमरान खान साहब के भी थे, ख्वाजा आसिफ साहब के थे, और खास तौर पे एक क्लिप उन्होंने दिखाया वजीर आजम नवाज साहब के एक पुराने इंटरव्यू का, जिस वक्त वो वजीर आजम नहीं थे। उसमें जो तनकीद की गई थी उसको बार बार सुनाया और कहा और ये बताया कि उन पर जो है किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जाती। और इसीलिए एमक्यूएम ने अब जो है मेरे ख्याल से तमाम मीडिया चैनल्स को ये लेटर भी भेजा है, जो कि उनके ऑफिस से जारी हुआ है। नदीम नुसरत साहब जो कि कन्वीनर है राब्ता एमक्यूएम के, उनके दस्तखत भी इस पर मौजूद हैं, और साथ साथ वो सीडी भी भेज रहे हैं कि इसमें वो क्लिप्स हैं नवाज शरीफ साहब के, उनके इंटरव्यू के भी, और एक तकरीर भी उन्होंने की थी उसके भी। तो इस पर वो मुतालबा कर रहे हैं कि पाबंदी क्यों नहीं होती और सिर्फ अल्ताफ हुसैन साहब पर क्यों पाबंदी होती है। मैं चाहूंगा कि वो क्लिप जरा सुन लें कि उस इंटरव्यू में नवाज शरीफ साहब ने क्या बातें की थी, जिन पर एमक्यूएम जो है इस वक्त अपने ख्याल का इजहार कर रही है। जी, आइन बनता है, टूट जाता है, फिर आइन टूटता है, उसके बाद मुल्क टूटता है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं। जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला, उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? और मुल्क तोड़ने वाले देखें आप, सितम ज़रीफ़ी ये है कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को, हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया? आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारी जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता कि वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। ये इंटरव्यू का वो हिस्सा है नवाज शरीफ साहब के जिस पर एमक्यूएम को एतराज है। उन्होंने कहा है अपने खत में, ये लिखा भी है कि किस नौयत की जबान इस्तेमाल की गई है इस इंटरव्यू में, वो आपने मुलाहिजा की है। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू है प्रोग्राम में शाजिया मरी साहिबा, मेंबर नेशनल असेंबली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहिबा, प्रोग्राम में आपने हमेशा ज्वाइन किया। हमारे साथ अली ज़रा आब्दी साहब हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है, एमक्यूएम से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब भी मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा। खुर्रम दस्तगीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अली रज़ा आब्दी साहब, पहले इसी इशू पर मैं चाह रहा हूं कि बात करूं, क्योंकि एमक्यूएम की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, अब ये तमाम लोगों को सीडीज भी भेजी गई हैं। ये जो इंटरव्यू था नवाज शरीफ साहब का, इसमें कौन सी ऐसी जबान इस्तेमाल की गई है जिससे एमक्यूएम को एतराज है और वो समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, जो बात अगर तनकीद की जा रही है पाक फोर्सेस पे, आर्मी पे, तो यही तो कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने भी अगर कुछ रंज था, कोई गम था,
اور کچھ ایسے اقدامات تھے جس کی وجہ سے تکلیف ہوئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کو، اور اگر اس غلط پالیسی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے قائد تحریک الطاف حسین نے بھی کچھ بولا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب نے اور ابھی جو الطاف حسین صاحب کے جو بھائی کے جو ویڈیوز ہیں، ان دونوں کی تقاریر کو اگر آپ ساتھ ساتھ رکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے واضح طور پہ نواز شریف صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں بہت ساری باتیں جو کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے یا جب یہ ظاہر ملک بدر کیے گئے تھے اور جب یہ خود بے شک چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اس وقت جیسے یہ باتیں کرتے تھے، تو اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو پھر اس طرح انہوں نے بھی یہ بات کی تھی، عمران خان صاحب نے بھی اپنے موقع پہ اس طرح کی بات کی جب ان کو تکلیف ہوئی، اور اسی طرح زرداری صاحب نے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی، لیکن کیسز بنے، ایف آئی آرز کٹیں تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پہ اور ان کے ساتھ جیسے اب ہمارے نامزد میئر ہیں اور ایم این ایز ہیں اور ایم پی ایز ہیں اور کارکنان ہیں، ان کے اوپر تالی بجانے پہ ایف آئی آر کٹی یا پھر لیکن مجھے یہ بتائیں یہ انٹرویو دکھانے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ بھی، عمران خان صاحب پہ بھی اور زرداری صاحب پہ تمام لوگوں پہ پابندی لگا دینی چاہیے؟ یہ مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا، یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ جی بالکل یہی ہے کہ جب ظاہر ہے جب آپ ایک عوامی لیڈر کے ساتھ جو جیسا سلوک رکھتے ہیں اور اس طرح اگر اب لوگوں کی دل آزاری ہوئی فرض کریں اگر ان کی تقاریر سے، تو اسی طرح ان کی تقریروں سے بھی تو دل آزاری ہوئی، یا پھر ان لوگوں کی نہیں ہوئی تو وہ صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیں کہ جی الطاف حسین کے اگر کہتا ہے تو پھر ہم لوگ اس پہ ایف آئی آر کٹوائیں گے اور ایکشن کروائیں گے، یہ کوئی کہتا ہے تو پھر ہم ان پہ کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے، اور بالکل یہ جو دورہ نظام ایک طرح سے میرا اس پر علی رضا عابدی صاحب ایک اوپینین ہے اور وہ میں اپنے ایک سوال کی صورت میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے خرم دستگیر صاحب سے میں ذرا اس پر پوائنٹ آف ویو لے لوں۔ خرم صاحب، یہ پریس کانفرنس کی فاروق ستار صاحب نے انہوں نے دکھایا، یہ کلپس دکھائے نواز شریف صاحب کے انٹرویو کے، اور آپ نے سن لیا علی صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسا ہونا چاہیے، پھر انصاف کریں تو سب کے ساتھ کریں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ پھر اس ویڈیو کے پہ جو باتیں کی گئی ہیں نواز شریف صاحب کی، اس پہ بھی پابندی بنتی ہے پھر ان پر۔ دیکھیے، آج کے وزیر اعظم محمد نواز شریف کی جو گفتگو دکھائی گئی ہے، اس کا ایک ایک لفظ ملک میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین کی سربلندی کے لیے ہے۔ اس میں کوئی ذاتی جو ہے تنقید نہیں کی گئی، اس میں کہیں بھی تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا گیا، اس میں کوئی الزام تراشی نہیں کی گئی۔ یہی کہا گیا کہ پاکستان میں جو عوام کا حق حاکمیت ہے، جو ان کا حق ہے، آئین وہ حق دیتا ہے، تو وہ حق کسی بھی طرح جو ہے لیا نہیں جا سکتا۔ میں حقیقت یہ ہے کہ تمام تر جو گفتگو قائد تحریک نے کی ہے، میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن چونکہ ایک عدالت کا فیصلہ ہے، اور میری گزارش اپنے ایم کیو ایم کے بھائیوں سے اور منتخب اراکین اسمبلی بھی ہیں بہت بڑی تعداد میں، وہ یہ ہے کہ یہ عدالتی معاملہ عدالت میں جا کر ڈیل ہونا چاہیے۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اس وقت محمد نواز شریف اور الطاف حسین، تو یہ بھی کہہ دیں کہ جی ان دونوں نے ایک جیسی بات کی ہے، لیکن جو مختلف قسم کے بیانات ہیں محترم قائد تحریک کے، وہ کبھی تو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں آ کر لوگوں کو جو ہے وہ لٹکا دیں آپ چوراہوں پہ، پھر کبھی جو ہے اگر وہ میرے خیال میں فرط جذبات اس قسم کی ہے جس کی وجہ سے یہ پابندی لگانی پڑی۔ ادروائز جو پاکستان میں پولیٹیکل سپیچ ہے وہ فری ہے، اور تمام سب لوگوں کو یہاں کی رائے دی آزادی ہے۔ صرف میں یہ یاد کرا دوں، میری گزارش، خرم صاحب ایک سوال جو آرٹیکل 19 ہے وہ اس کی میں ضرور قدغن ضرور ہے کہ ہمیں جو ہمارے عسکری ادارے ہیں اور عدلیہ ہے اس کا احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یا اگر انہوں نے کبھی اپنے آئینی حدود سے تجاوز کیا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضرور کہا گیا آرٹیکل 19 میں جہاں اظہار رائے کی آزادی درج ہے کہ جناب اس کے ساتھ ہی ان کا احترام بھی کیا جائے گا۔ تو اگر پرایا درست رکھا جائے تو میرے خیال میں کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اچھا یہ مجھے بتا دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جیسی بات کی ہے؟ کیونکہ جیسے علی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ دونوں تقاریر کو ساتھ چلا لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا ایک جیسی بات کی ہے۔ الطاف حسین صاحب کیونکہ پابندی ہے، میں نہیں چلا سکتا ان کی تقریر، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک جیسی تقریر ہے، مختلف ہے؟ جی نہیں، میں بہت ادب سے یہ اختلاف کروں گا کہ اس میں بہت فرق ہے، پیرائے میں فرق ہے، سوچ میں فرق ہے۔
میں پھر دہرا دوں میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے جس کا کانٹینٹ بلا شبہ ایک مشکل کانٹینٹ ہے لیکن وہ عوام کے حق حاکمیت مترشح ہو رہا ہے اس سے یہ چیز باہر ہو رہی ہے کہ عوام کا کیا حاکمیت ہونا چاہیے اور انہی لوگوں کے پاس عوام کے فیصلے کرنے کا حق ہونا چاہیے جنہیں وہ منتخب کرے آئین کے ذریعے. لیکن کیا چونکہ قائد تحریک کی تقریر سنائی نہیں جا سکتی اس لیے بڑا مشکل ہے لیکن لفظوں کا چناؤ جس طرح قائد تحریک کی تقریر سنائی نہیں جا سکتی ورنہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو اس کا پیرایا تھا اور اس کا طریقہ کار تھا وہ یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ اگر ہمارے جو دوست ہیں ایم کیو ایم کے علی بھائی جو ہیں وہ یہ کہیں کہ کیا الطاف حسین صاحب کی تقریر سے بھی عوام کا حق حاکمیت جو ہے وہ ظاہر ہو رہا تھا یا آئین کی سربلندی اگر اسے ظاہر ہو رہی تھی. میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ وہ ایک ذاتی تنقید زیادہ نظر آ رہی تھی, اس میں آئین کی سربلندی کا جو فیکٹر ہے وہ کم اور انکا تھا. ٹھیک ہے شازیہ مری صاحبہ, آپ کے خیال میں زرداری صاحب کا بھی کیونکہ اس میں نام لیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ان پر تو کسی قسم کی پابندی نہیں لگی, وہ کہا کہ آزادی ہے, اپنا خیال کا اظہار کیا انہوں نے, تمام اداروں نے نظر انداز کر دیا. الطاف حسین صاحب پر کیوں پابندی لگا دی گئی ہے؟ شکریہ شہزاد. میں اس بات سے تو اتفاق نہیں کرتی ہوں کہ زرداری صاحب کی تقریر کا وہ جملہ نظر انداز کیا گیا, لیکن یہ بات ضرور کہوں گی کہ اس جملے کے کئی معنی نکالے گئے اور اس جملے کو کئی زاویوں سے دیکھا گیا, ٹٹولا گیا اور کئی مہینوں تک وہ جو تقریر تھی اس کا جو وہ ایک جملہ تھا وہ زیر بحث رہا, جس کی وجہ سے ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا. میں اس تقریر سے ان کا جانا کنیکٹ نہیں کر رہی, لیکن جو آپ نے بات فرمائی ہے, جو آپ نے کہا ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہوا, اسے اگنور کر دیا گیا, میں وہاں آپ کو درست کر رہی ہوں کہ اس پر وہ تو آج خیر حوالہ آج دے رہے ہیں, پھر مہینوں پہلے اگر آپ اٹھا کے اپنے پروگرامز دیکھ لیں تو تقریباً بہت سارے پروگرام جو رات کو آتے ہیں 7 بجے سے شروع ہوتے ہیں, اس پہ تنقید, تبصرے, انٹرپریٹیشن, میں خود کئی ایسے پروگرامز میں شریک رہی. میں آج بھی اس تقریر کے حوالے سے, چونکہ میں نے پارلیمنٹ میں بھی بات کی تھی, میں آج بھی کہہ دوں کہ دیکھیں سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی تھی وہ کچھ تجربات کی روشنی میں تھی, اور ایک بات جو سمجھنی چاہیے تھی, جو اس وقت بھی ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ادارے کی استحقاق کی بات کر رہے ہیں, انڈیویجول کو ادارے پر حاوی کرنے کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولز جو ہیں وہ رہے نہ رہیں, ادارے رہتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دے دوں پرائم منسٹر گیلانی کی. دیکھیں پرائم منسٹر گیلانی جو تھے ان کو جب سپریم کورٹ نے بلایا وہ گئے, اور اسی سپریم کورٹ نے جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تھی, اسی سپریم کورٹ نے ان کو فارغ کیا, ان کو کہا کہ آپ اپنا آفس چھوڑیں, اور اسی کورٹ کے I am not going into the merit of that decision, لیکن ایک وزیر اعظم اس وقت کا جمہوری سیٹ اپ میں عدالتی فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی سیٹ چھوڑتا ہے ادارے کو بچانے کے لیے. یہ کمپیریزن انڈیویجول اور ادارے کا جو ایک کمپیریزن ہے وہ انہوں نے کیا ہے اس الطاف حسین کی جو تقاریر ہے جس کی وجہ سے ان پہ پابندی لگی, اور جو تقریر ابھی ہم نواز شریف صاحب کی ہم نے انٹرویو دکھایا, یہ کمپیریزن درست ہے آپ کے خیال میں ایم کیو ایم کا؟ دیکھیں میں بھی یہ بات ضرور کہوں گی کیونکہ ہمارے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے بھی اپنی ایک حالیہ تقریر میں یہ بات کہی ہے کہ کسی کے بات کرنے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. وہ کہ ہمیں تو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے ایم کیو ایم, لیکن کوئی بات نہیں, ہم نے کہا ہے کہ ان کے لیڈر پر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور کسی قسم کی بھی جو اگر یہ پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ امپریشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں البتہ ان کی تقاریر میں اگر ایسے کوئی باتیں ہیں جو کہ پھر آئین کے کچھ ایسے بھی آرٹیکلز ہیں جہاں پر ہمیں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, تو ان کی روشنی میں اگر کہیں تقریر میں کوئی ایسا امبیلنس ہے تو اس پر بالکل میں سمجھتی ہوں کہ احتیاط جو کسی کو بھی کرنا چاہیے. کیا وہ اتنی ہی تلخ ہے جتنی جو ہے نواز شریف صاحب نے کی ہے؟ میں نے شہزاد صاحب ان کی تقریر نہیں سنی کیونکہ وہ آئی نہیں ہے, کافی چیزیں ان کی پھر ٹی وی پہ نہیں آئی ہیں. وہ تو میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, پابندی سے پہلے تو نشر کی گئی, کافی چیزیں نہیں آئی ہیں. کئی لوگوں نے انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھا, یوٹیوب پر بین تھا, ہم کافی چیزیں دیکھ بھی نہیں سکے. لیکن جو آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنائی ہے, بے شک جو بات کی ہے میرے کالیگ خرم دستگیر صاحب نے کہ انہوں نے آئین کا حوالہ دیا, انہوں نے باتیں کی, کچھ ماضی کی باتیں کی, کچھ اس طرح کی چیزیں تھیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں ماضی کے اگر آپ اوراق کو پلٹے
تو پھر بہت سارے گناہوں میں شریک کئی لوگ رہے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ جو تھا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ایک ایسے عامر کی قبر پر کہ ان کا مشن جاری رکھا جائے گا، تو پھر ہمیں بھی بہت ساری معذرتوں کی امید تھی، لیکن وہ معافی ہمیں نہیں سنائی دی. علی رضا عابدی صاحب، اب جو تقاریر جب نشر ہو چکی تھی یا جو سوشل میڈیا پہ چلی الطاف حسین صاحب کی، وہ باتیں بہت زیادہ تلخ تھی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں لٹرلی گالیاں بھی دی گئی ہیں. پرانے ڈی جی رینجرز کو بھی، حاضر جو ڈی جی رینجر ہیں ان کو بھی، مطلب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ تقاریر میں کھلم کھلا گالیاں دی گئی ہیں. یہاں نواز شریف صاحب تنقید کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے کچھ شاید ایسے لفظ انہوں نے ادا کیے جو نہیں کرتے تو زیادہ مناسب ہوتا، لیکن یہ دونوں تقریروں کا موازنہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں ہے اس کا. علی رضا عابدی صاحب، شہزاد نواز شریف صاحب نے اس میں اپنی تقریر میں چیف آف آرمی اسٹاف کا منشن کیا ہے، کچھ جرنیلوں کا منشن کیا ہے، ایک وہ ٹولے کا منشن کیا ہے. تو اس کو آپ کیسے لیں گے؟ اس کو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے؟ انہوں نے نہیں کہا کہ فلانا فلانا کو کسی کو گالی نہیں دی ہے، گالی الطاف حسین صاحب نے بھی نہیں کسی کو دی ہے. بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. گالی علی رضا صاحب میں نشر نہیں کر سکتا. نہیں گالی نہیں دی ہے، کیونکہ کورٹ میں وہ کیس چل رہا ہے، اور کورٹ میں جب سامنے آیا تو اس کے بعد جب یہ انیشل ہوا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا پورے پاکستان سے ریزولوشنز بھی ڈلنا شروع ہو گئی تھیں. انہوں نے بھی خود ڈالی تھی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے بھی ریزولوشن ڈالی تھی. اور اس میں جب یہ باتیں آتی ہیں تو پھر خواجہ آصف صاحب کی بھی اگر آپ بات نیشنل اسمبلی میں دیکھ لیں تو انہوں نے بوٹی نوچنے کی بھی بات کی ہے کہ جی ہڈیاں بالکل خالی چھوڑ دی ہیں. اور بے شمار باتیں سب لوگ کر چکے ہیں، کیونکہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے یا ان کے وہ سمجھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا، یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کے مطابق پھر اس کے بعد ان کو مینڈیٹ بھی مل گیا. تو اس طرح تو متحدہ قومی موومنٹ کو بھی 5 فروری کو اور باقی سندھ میں جتنا بھی پورا مینڈیٹ بھی مل گیا، اس کا میئر بھی آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈیویجول پہ نہیں تھی، وہ بھی ایک آئین کے تقاضے میں رہتے ہوئے کہ جو آئین کی پاسداری کرنی ہے وہ اس حوالے سے تھی وہ بھی بات. اگر کوئی انڈیویجول پہ ہوتی یا پھر کوئی ایسا اپنا کوئی پرسنل مسئلہ ہوتا تو پھر اس پہ آپ کو ظاہر ہے ووٹ نہیں ملتے آپ کے ساتھ لوگ بھی، کیونکہ ایک قومی ادارہ ہے. لیکن الطاف حسین صاحب نے بھی جو بات کی تھی، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک تقریر کر دی. الطاف حسین صاحب کی تو میرے خیال سے بہت ساری تقاریر ہیں. میرے خیال سے سب سے زیادہ مشکل ٹائم تو آپ لوگوں کو ہوتا تھا جب نہیں یہ جو جس پہ ایسی بات نہیں شہزاد، جس تقریر پہ اس سے پہلے وہ جو تقریریں تھیں اس پہ کوئی پابندی کا ایشو نہیں تھا. جس تقریر پہ ایشو ہوا ہے وہ اس دن کا آپ کو انسیڈنٹ یاد ہوگا جس میں راو انوار صاحب نے ایک وہ را کا ایلیمنٹ کریٹ کر دیا تھا. اس کے بعد رات کو جب وہ سپیچ ہوئی تھی تو اس سپیچ میں واضح طور پہ یہ کہا گیا تھا کہ جب 71 کی جنگ میں ملک ٹوٹ گیا تھا تو یہ بات بھی تو وزیر اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، نواز شریف صاحب نے. انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی جب یہ وہاں سے سرنڈر کر کے چلے گئے تھے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ جی ان کو جی پاکستان کے پرچم میں دفنایا گیا تھا. تو اس میں اگر آپ اس کو اس میں سے ifs and buts نکال لیں اور اس کو کہہ دیں کہ نہیں یار وہ تو ویسے فریڈم آف اسپیچ تھی اور بات کر لی تھی. انہوں نے را کے حوالے سے بھی بات کی تھی جس پہ کہا جاتا ہے کہ وہ تنزیہ کہا تھا کہ آپ پہ الزام در الزام لگا جا رہا ہے کہ جی را آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، را آپ کے ایجنٹس ہیں، را یہ کر رہا ہے. تو انہوں نے تنزیہ ایک بات کی تھی جس کو آپ نے اس کو اگین جیسے شازیہ کہہ رہی ہیں اینٹ سے اینٹ بجانے کو 50 مطلب لے گئے، اس طرح اس کے بھی 50 مطلب نکال لیے. مجھے ایک بریک لینے تھے، اس کے بعد خرم دستگیر صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھیں گے کیونکہ غازیہ مری بھی کہہ رہی ہیں، خرم دستگیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ قانونی مقدمہ ہے، اس کو قانونی طور پہ آپ کو لڑنا پڑے گا. بھوک ہڑتال سے کیا فائدہ ہوگا اس پہ بات ہوگی. اور اس کے بعد جو اس وقت پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مفاہمت تھی اب وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سیاسی بیان بازی آلموسٹ روزانہ بہت سارے ایشوز پر ہو رہی ہے، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خرم دستگیر صاحب، بریک میں جانے سے پہلے آپ نے درست کہا کہ تنقید تو ہو سکتی ہے اداروں پہ، لیکن اس میں بھی جو نواز شریف صاحب نے کچھ جملے ادا کیے تھے، کچھ الفاظ تھے، آپ کے خیال میں کیا ان کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے میں یہ خود تسلیم کر رہا ہوں کہ الطاف حسین صاحب کی کچھ تقریریں تو بہت تلخ رہی ہیں، لیکن جیسے اس میں اگر نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ ملک کی جڑوں کو جو ہے کاٹا گیا ہے، ملک کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ کود پڑتے ہیں حکومتوں کے درمیان ان کے معاملات میں، اس طرح کے جملے اوائڈ کیے جا سکتے ہیں تنقید کرتے وقت؟
جی ضرور کیے جا سکتے ہیں، لیکن ایز اے سیٹ ہمیں پیرائے کو بھی دیکھنا ہے، انٹینٹ کو دیکھنا ہے، اور اس سچویشن کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا جس وقت یہ ایسے جملے ادا کیے جا رہے ہیں اس وقت ملک میں ایک آئینی اور منتخب حکومت قائم ہے، اس وقت اس کی جو سچویشن ہے وہ فرق ہوگی، اور ایسے وقت جب ملک میں ایک آمریت یا نیم آمریت قائم ہو اس وقت یہ بات کرنا، اس کا کانٹیکسٹ فرق ہوگا، کیونکہ جب آمریت قائم ہو تو پھر جو پیرایا ہے وہ زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ ملک میں آئین درست طور پر نافذ نہیں ہے، پاکستان کے شہریوں کو جو حقوق ہیں وہ نافذ نہیں ہیں، لیکن جب آئین نافذ ہو چاہے بڑے امپرفیکٹ فارم میں، ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت نے بڑا سفر طے کرنا ہے، لیکن آج کے دور میں جب کہ ایک آئین قائم ہے اور سندھ میں ایک پوری کوشش کی گئی ہے کہ یہ تمام آپریشن جو ہے وہ آئین کے تحت ہو، ایک وہاں کی جو اب سندھ کے عوام نے حکومت منتخب کی ہے اس کا احترام کرتے ہوئے، اس کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے ایک آپریشن ہو رہا ہے، تو اس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ جب ایک آئین کے تحت انتظام کیا گیا ہے تو اس سچویشن میں ایسی گفتگو کرنا جو ہے، اور میں پھر کہوں گا کہ ایسی گفتگو ہے جو شاید دوبارہ اس کو چلانا مناسب نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ چونکہ آج ملک میں آئین نافذ ہے تو آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ آپ کو فریڈم آف سپیچ ہے، ایکسپریشن ہے، لیکن سبجیکٹ ہے تو آپ اس کو جو انٹیگریٹی آف پاکستان، سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس آف پاکستان، فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس، پبلک آرڈر، ڈیسنسی، موریلٹی ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور انسائٹمنٹ ٹو این offense، کچھ نہ کچھ قدغنیں ہیں اظہار رائے کے اوپر جو ایک تہذیب کی قدغنیں ہیں کہ ہم اختیار کریں۔ میں پھر کہوں گا کہ پولیٹیکل سپیچ میں بہت لیوے ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، جو ایک چونکہ سیاسی جماعت کے ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے منتخب اراکین پارلیمان میں موجود ہیں، دونوں ایوانوں میں، صوبائی اسمبلی سندھ میں موجود ہیں، تو اس کے قائد کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ ضرور ہے میری عرض ہوگی کہ اس کو عدالتی طریقے سے لڑیں پلیز، عدالتی طریقے سے لڑیں۔ علی رضا عابدی صاحب، کیا فائدہ ہوگا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں آپ جا کے بھوک ہڑتال کر رہے ہیں، کیس آپ کا لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا ہے، کیا فائدہ ہوگا، کیا اچیو کریں گے اس میں؟ تو حکومت سے بھی اگر کوئی مدد چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا دیں، خرم دستگیر صاحب کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ شہزاد، آپ نے آئرنی دیکھی اس بات کی کہ جب نواز شریف صاحب نے بات کی اور ملک میں اس وقت آمریت یا نیم آمریت تھی، اس وقت تو ان پہ کوئی اس طرح کا بیان پہ کوئی الزام بھی نہیں لگا، نہ کوئی FIR کٹی، نہ ان کی سپیچ بند ہوئی، نہ ان کی تصویر بند ہوئی، اور اب جب جمہوریت ہے اور اس وقت اگر جمہوریت میں فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے آپ کچھ ایک بات کرنا چاہتے ہیں، ایک ذکر کرنا چاہتے ہیں، اس پہ فوری طور پہ پورے پاکستان پہ بائی ڈیزائن، بائی سٹائل کے جی نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک ویریس پولیس سٹیشنز میں FIRs کٹ گئیں، ریزولوشنز پاس ہو گئیں، ان پہ اب جو وارنٹ گرفتاری شاہد ہونے شروع ہو گئے، تو یہی چیز ہم انٹرنیشنلی میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے سامنے، انٹرنیشنل فریڈم آف سپیچ آرگنائزیشنز کے سامنے ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ دوہرا معیار چل رہا ہے، اور اگر FIR کٹتی ہے اور اگر سزا ایک کو ہوتی ہے یا پھر اگر ایک انویسٹیگیشن پہ آتا ہے اسی اسٹیٹمنٹ پہ، تو وائی از دی ادر ون لیٹ گو؟ تو یہ ہمارا ایک پروٹیسٹ جو کہ صرف لندن تک نہیں ہے، یہ باقی ممالک میں بھی، یہ باقی انٹرنیشنل ممالک، عرب ممالک، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ اگر آپ مجھے ایک منٹ کے لیے اجازت دے دیں، جی دیکھیں میں دہرانا چاہتا ہوں، دیکھیں ایشو پولیٹیکل سپیچ پر نہیں اٹھا، ایشو اٹھا ہے آرٹیکل 19 میں، جہاں جو قدغن ہے وہ ہے انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، یہاں یہ الفاظ ہیں جو تو نواز شریف صاحب نے اور کیا بات کی ہے؟ نواز شریف نے بھی انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور اس کی بات کی ہے، اور کس بات کی؟ وہ تو فوج، اسی پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، یا پھر وہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں؟ اگر یہ وضاحت ہو جاتی کہ اس وقت قائد تحریک نے کسی دوسری طاقت کی فوج کو دعوت نہیں دی پاکستان پر چڑھ دوڑنے کی، نہیں، وہ تو وضاحت ہے، وہ کلیئر ہے، وہ بات تو ڈسکس بھی نہیں ہو رہی ہے خرم صاحب، کورٹ میں وہ بات تو ڈسکس بھی نہیں ہو رہی ہے۔ میری گزارش سن لیں، اگر ایک، میں نے کہا میں بہت احترام ہے ایک ایسی جماعت کا جس کے منتخب اراکین موجود ہیں، اس کے قائد کو پھر مذاق بھی اور طنز بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے ایک بات کا جواب دے علی رضا عابدی صاحب کہ اگر آپ کہتے ہیں یہ بائی ڈیزائن ہو گیا، نارتھ سے لے کے کراچی تک جو ہے FIR ان پہ کٹ گئی، تو کون تھا اس ڈیزائن کے پیچھے؟
کیونکہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, پنجاب میں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, تو کون تھا یہ جو کہ ہر تھانے میں ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے؟ کون ہے اس ڈیزائن کے پیچھے پھر؟ اور ایک آئرنی ایک اور ہے سب سے بڑی کہ اس میں سب سے پہلی ایف آئی آر جو تھی وہ سندھ سے کٹنا شروع ہوئی تھی, یہ پہلی, دوسری, تیسری, اس کے بعد پارٹی اس ڈیزائن کے پیچھے. اب ان کو کہا جاتا ہے یا یہ کروایا جاتا ہے, یہ تو میرے خیال میں پھر وہی ننے کاکے والی بات آ جائے گی, وہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ کس طرح ہوتا ہے یہ. نہیں کون, مطلب کوئی حکومتیں آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے آپ کے خلاف یہ کام کر رہی ہیں, مطلب کوئی اس میں وائلیشن ہوگی تبھی اس پہ ایف آئی آر کٹے گی نا, ادروائز یہ کس نے اتنے ٹائم سے تقاریر چل رہی تھی, اس میں آگے تو نہیں کٹوائی گئی. دیکھیں جی, اس میں اس طرح کی سچویشنز میں جو باقی حکومتیں اور اپوزیشن ہوتی ہے نا, وہ پھر اکٹھی ہو کے اس کو کہہ دیا جاتا ہے, اس کو کہلوا دیا جاتا ہے کہ جی یہ کر دو, تو وہ پھر کر دیتے ہیں اور کروا دیا جاتا ہے. جمہوری نظام میں شازیہ مری صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی آر کٹ رہی ہیں, نواز شریف صاحب نیم آمریت کے دور میں یہ بات کر کے چلے گئے کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی, پہلی ایف آئی آر سندھ میں کٹی ہے, تو آپ بھی اس ڈیزائن کا حصہ ہیں. دیکھیں علی صاحب کو حکومتوں کا بہت تجربہ ہے, تو وہ اسی تجربے کی روشنی میں بات کر رہے ہیں کہ کبھی کہہ دیا جاتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک سندھ کا تعلق ہے, اور کیونکہ خرم دستگیر صاحب نے میں انٹرسٹنگلی سن رہی تھی کہ سندھ میں جو آپریشن ہے اس کا بڑا ذکر کیا, خاص طور پہ کراچی کے اندر. یقینی طور پر ضرورت تھی کہ کراچی کے اندر امن آئے, اور ہم کراچی سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے چاہتے ہیں کہ کراچی میں امن ہو, اور وہ آئینی جو انہوں نے بات کی نا, تقاضے پورے کر کے, وہ کہ تمام پارٹیز کا ایک مطالبہ تھا, اور بیٹھ کر اس چیز کو سورٹ آؤٹ کیا گیا اور شروع ہوا. اب اس کے پیش نظر صرف سندھ حکومت تو وہاں پر نہیں ہے نا جی آن گراؤنڈ, وہاں پر پروونشل ایجنسیز بھی ہیں اور فیڈرل ایجنسیز بھی ہیں. اسی لیے میں کسی ایک جانب تو بات نہیں کر سکتی, کیونکہ اس وقت ایکسیپشنل سچویشن ہے کراچی کے اندر. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے نواز لیگ کے ایٹیٹیوڈ کا, ود آل ڈیو رسپیکٹ خرم صاحب کی میں عزت کرتی ہوں, لیکن ان کی پالیسی جو ہے وہ خاصی ڈبل ہے. اور وہ میں اس لیے کہتی ہوں کہ میرے پاس نیشنل ایکشن پلان بھی موجود ہے, اور اس کے اندر یہ ایک لائن میں پڑھ دوں کہ نو روم ول بی لیفٹ فار دی ایکسٹریمزم ان اینی پارٹ آف دا کنٹری. تو کیا صرف کراچی میں ایکسٹریمزم ہے, یا ٹیررزم ہے, یا کرائم ہے, کیا صرف میں کہوں گی کے پی کے اندر ہے, یا کسی اور پارٹ آف پاکستان میں موجود ہے اور ہم اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. دیکھیں یہ ڈبل پالیسی اگر ایک حکومت کے پاس موجود ہو تو ہو سکتا ہے وہ ڈبل پالیسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے اندر بھی ہو. سندھ میں کوئی نیب کاروائی کرتی ہے, ایف آئی اے کاروائی کرتی ہے کوئی کرپشن کیس پہ, تب بھی آپ یہ نیشنل ایکشن پلان میں ایکسٹریمزم والا کلوز اٹھا کے لے آتے کہ یہ پورے ملک میں. کبھی بھی نیب نہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں رینجرز, میں صرف رینجرز, دیکھیں رینجرز کا ایک کام ہے اکاؤنٹیبلٹی بیوروز کا, ایک سیکنڈ, اور 18ویں ترمیم کے بعد اکاؤنٹیبلٹی ایز اے سبجیکٹ آف اے پروونشل گورنمنٹ ایک اور سینیریو ہے. تو اگر آپ آئین کی حقوق کی بات کرتے ہیں تو آئین کی دائروں کی اور آئین میں جو ذمہ داریاں حکومتوں کی ہیں اس کی بھی تو بات کریں نا. اگر ابھی آپ اس وقت اعتراض ہو جاتے ہیں آئین کو پڑھنے میں یہ پوچھ لیتا ہوں خرم صاحب سے, سلیکٹو کیوں ہو جاتے ہیں, لیکن شرجیل میمن صاحب کو اگر ای سی ایل پر ڈالا ہے, اس پہ چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جو جس کے اوپر کرپشن کی بات ہوگی ہم اس کے پیچھے جائیں گے. ذرا سن لیں یہ کلپ چودھری نثار صاحب, اور اس کے بعد مولا صاحب نے جواب بھی دیا تھا اس کا. جی, ہر کوئی میرے پیچھے لگا ہو, پر کیوں ہے؟ کسی نے کرپشن کیا ہے تو میں پھر اس کو گنجائش نہیں دیتا. ہم نہیں چاہتے ایسی راہ پہ جائیں جس سے وفاق پاکستان کمزور ہو. ہم لوگوں کو کہتا ہوں, میں دنیا سے بھی کہتا ہوں, سندھ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نوٹس لیں. ایک واقعہ ہوتا ہے, حکومت کے خلاف نہیں لگتے, میرے خلاف لگ پڑتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ میں ایسے وزراء ہیں جو چھوٹے صوبوں کا نام سنتے تو ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے. جو میرے خلاف محاذ بناتے ہیں, یہ اس لیے محاذ بناتے ہیں کہ ان کی دم پہ میرا پاؤں آتا ہے. لیکن ایسا لبو لہجہ میں حیران ہوں, اور مخالفین کی پوچھ کا ذکر کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اگر آپ کا ذکر کر لیا تو کیا ہوگا آپ سوچیں. اس بات کا جواب تو نہیں دیا چودھری نثار صاحب نے کہ انہوں نے کس کی دم پہ پیر رکھا تھا, لیکن شازیہ مری صاحب بات کر دوں کہ دم جو ہے نا وہ ایک شیر کی ہو سکتی ہے, تیر کی نہیں ہو سکتی. تو میں صرف تھوڑا سا یہ کلیئر لیکن زیادتی کیا ہو رہی ہے؟ مطلب یہ ہر چیز میں سندھ کاٹ کے چھوٹے صوبے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. شرجیل میمن صاحب نیب کا کیس چل رہا ہے, نام ای سی ایل پہ ڈال دیا ان کا, زیادتی کیا ہے اس میں؟ دیکھیں ایک آپ نے کیس کا حوالہ دیا تو میں شاید اسی کو ریفرنس بنا کے حوالہ دیا کہ اس پہ قائم علی شاہ صاحب خود آ کے میں بالکل, اور وہ بھی شرجیل میمن صاحب خود بھی اس پر بیان دے چکے ہیں, اور خود بھی اپنی جو کنسرن ہے, جو اپنی ان کی ایک اس سے ان کو تکلیف محسوس ہوئی ہے, اس کا اظہار کر چکے ہیں. میں تھوڑا سا اس پہ ٹچ کر دوں. دیکھیں ایک شخص ہے جس کا نام شرجیل میمن ہے, آپ نے اگر اس کے خلاف یا اس کے اوپر
کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کارروائی شروع کی ہے اس کا اختتام تو نہیں ہوا نا جی. اسی طریقے سے میں پنجاب میں آپ کو وزیر تعلیم رانا مشہود صاحب کے پاس لے جاؤں گی, ان کی بھی ویڈیو ٹیپس آئی ہیں, وہ تو کل بھی کئی فیتے کاٹ رہے تھے. تو دیکھیں یہ دوہرا معیار ہے. اسی طریقے سے 179 کیسز ہیں جو نیب نے بنائے ہیں جس میں وفاقی حکومت کے کئی اہم عہدوں پہ فائز لوگ ہیں بشمول وزیر اعظم کے. جب ایسی لسٹ کا ذکر آپ میڈیا والے کرتے ہیں اور آپ لے آتے کو آپ نے بنائی نہیں ہے, لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے بنائی ہے, اگر وہ آتی ہے سپریم کورٹ کے حوالہ دیا جاتا ہے تو پھر وفاقی وزراء چڑھائی کر دیتے ہیں بشمول سپیکر قومی اسمبلی جن کا کام ہی نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا, because he is apolitical when he is the speaker of national assembly. خرم صاحب یہ تاثر اچھا تو نہیں ہے اگر سندھ کی طرف سے آ رہا ہے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا سلوک نہیں ہو رہا. وہاں پہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہماری تقریر پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. نواز شریف صاحب کچھ بھی انٹرویو میں کہہ دیں, یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل میمن پہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا جاتا ہے, رانا مشہود پہ نہیں ہوتا. خود کہہ رہے ہیں مجھ پہ ثابت کر دیں, میں تو نہیں تو یہ تاثر اچھا تو نہیں آپ کی حکومت کے لیے کہ چھوٹے صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ جی میری ایک تو بڑی استدعا ہے کہ اگر قانون کی بنیاد پر کوئی ایکشن ہو رہا ہے اور خاص طور پہ جہاں کرپشن کا ایشو ہے, میری استدعا ہوگی کہ اس ایشو کو نہ ہی کسی سیاسی جماعت کی ٹوپی پہنائیں اور نہ ہی اس کو کوئی کسی صوبے کا اس پر علم بلند کریں. یہ کیس ایویڈنس کی بیس پر عدالتوں نے ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور اس میں بلا شبہ وفاقی حکومت کے اراکین بھی شامل ہیں کہ بیانات سے ان معاملات میں کوئی مدد نہیں ملتی بلکہ حالات جو ہیں مزید مخدوش ہوتے ہیں. پیرائی کی بات ہے نا جی کہ اگر آپ اس کو قانون کی حد میں رہ کر کریں تو پھر ای سی ایل پہ ڈالنا بھی درست ہوگا اور جو مختلف قسم کے ایشوز ہیں جن سے ہم ڈیل کر رہے ہیں وہ بھی درست ہوں گے. لیکن جو اس پیرائی میں گفتگو ہوتی ہے وہ پھر تمام جو ڈسکشن کا جو ٹینر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کو تو ہمیں اسٹرکٹ کرنا ہے اس بات کے اوپر کہ بھی قانون میں جہاں شواہد, کراچی میں صرف اس لیے یہ معاملہ زیادہ اٹھ کر آیا ہے کہ ایک آپریشن کے نتیجے میں جس میں تمام سیاسی جماعتیں صوبائی حکومت شامل تھی, وہ آپریشن ان آف اٹ سیلف شواہد اس کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں جو شاید عام طور پر سامنے نہیں آنے تھے. اب جب وہ شواہد سامنے آ رہے ہیں جو کرپشن کے شواہد ہیں, اس کی بنیاد پر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے اس کے اوپر ایکٹیویٹی کرنی ہے. جہاں تک تعلق ہے یہ کہنا کہ جی باقی صوبوں میں کہیں ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, دیکھیں باقی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کسی اور شہر میں 7 سے 14 ہزار کراچی کے شہری 5 سال میں شہید بھی نہیں ہوئے, ٹارگٹ کلنگ کا شکار بھی نہیں ہوئے. اور یہ بھی ایشو ہے کہ باقی صوبوں میں تمام جو صوبے ہیں ان میں جہاں رینجرز کی ضرورت ہے وہ ضرور کال کیے جاتے ہیں, لیکن عام طور پہ صوبوں کے پاس وہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ ان جو عناصر سے لمیٹڈ طور پر دوسرے ایجنسیز بھی انوالو ہوتی ہیں, وہ ایکشن کرتے ہیں. خیبر پختونخوا میں بھی ایکشنز ہو رہے ہیں, لیکن پنجاب میں بھی ایکشنز ہو رہے ہیں, بلوچستان میں بہت بڑا ایکشن ہوا ہے رینجرز کو شامل کیے بغیر. یہ فیصلہ تو حکومت نے کرنا ہے نا, یہ فیصلہ تو حکومتیں کرتی ہیں, تو پھر وہ اگر شازیہ مری صاحب جی تو میری یہی گزارش ہے, ہاں میری استدعا یہی ہے کہ اگر اس فیصلے پر اختلاف ہے تو یہ کہنے کی بجائے کہ جی یہ تو چھوٹے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو کہ اس پورے ایشو کو کلاؤڈ کر دیتا ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں شرجیل میمن صاحب, اگر ان پر کوئی اعتراض ہے تو وہ اعتراض عدالت میں فائل کر کے آج بھی تمام ممبران اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بڑے عمائدین جو ہیں وہ ان کے لیے منسٹر آف انٹیریئر جو ہیں وہ کھلے ہیں, جا کر ان سے بات کریں کہ جناب آپ نے یہ غلط کیا ہے, آپ کے پاس شواہد نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی صوبوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے معاملات تو آ کے بیانات دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. کیوں ناراض ہو گئے تھے نیب کی اس لسٹ کے اوپر؟ اچھا مجھے بریک کا سخت بیان آیا تھا, میں ایک بریک لے لوں پروگرام میں, بریک کے بعد ناظرین آپ کے سامنے پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. خرم صاحب کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی کا مسئلہ ایک علیحدہ مسئلہ تھا اور اسی لیے نیشنل ایکشن پلان بننے سے پہلے کراچی کا آپریشن تمام جماعتوں کے اتفاق سے شروع ہوا تھا. یہ نیشنل ایکشن پلان سے پہلے کی بات ہے, بعد میں نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کا جو ہے 15 مہینے پہلے ڈالا گیا تھا. جی 15 مہینے, 2 سپٹمبر 2013 میں. لیکن خرم صاحب یہ بیانات کا سلسلہ, میں صرف ایک کامنٹ اس پہ یہ دے رہا ہوں کہ یہ پھر آپ کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ چودھری نثار صاحب کی طرف سے اگر پریس کانفرنس ہوگی, اس طرح کی بات کی جائے گی کہ میں دم پہ پیر رکھ دیتا ہوں, تو پھر سامنے سے جواب بھی آئے گا نا. جی میں اسی لیے میری تو سب کے سب ہی اپنے کولیگز سے بھی
اور جو ہمارے پارلیمنٹیرین سے بھی استدعا ہے کہ بڑی مشکل سے یہ حکومت اور تمام جماعتیں مل کر اور عسکری اداروں کے ساتھ مل کر ہم کراچی میں امن دینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور کراچی کے جو میرے رہنے والے بہنیں اور بھائی ہیں ان کو کچھ احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ یہ معاملہ اب ان کا شہر جو ہے امن کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد خوشحالی بھی آئے گی۔ اب اگر ہم اس معاملے کو اس طرح کے جو ہے وہ مختلف جھنڈے پہنا کے اس کو اگر ہم کمپلیکیٹ کریں گے تو ان دی اینڈ آپریشن کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو کوشش یہی ہے، میرے اوپر بھی اتنی یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ ہم بھی بیانات کے معاملے میں احتیاط کریں جتنی اپوزیشن کے اوپر یا ہمارے پارلیمنٹیرینز کے اوپر۔ شازیہ مری صاحب، یہ آپ اپنی بات مکمل ضرور کر لیں گے، لیکن یہ اس وقت جو آپ کے اور نون لیگ کے درمیان جس سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا ہے روزی، اس وقت ہو رہا ہے جب ہم ضرب عضب آپریشن میں موجود ہیں۔ اتنے سال تک ہم دیکھتے رہے کہ کہا گیا کہ ایک مفاہمت کی حکومت ہے، ایک ریکنسیلیشن ہے، وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تو بڑا ڈیمیجنگ ہوگا خاص طور پہ اس وقت۔ دیکھیے شہزاد، انگریزی میں کہاوت ہے پریکٹس واٹ یو پریچ۔ اٹ از ویری ایزی ٹو پریچ لیکن ویری ڈیفیکلٹ ٹو پریکٹس، اور یہ نون لیگ کر رہی ہے۔ اور میرے بھی استدعا یہ ہوگی اپنے کالیگ سے کہ پلیز جب آپ معاملات پر اپنا جائزہ یا تجزیہ دیں تو آپ تمام حقائق کو سامنے رکھیں۔ آپ کراچی کی سچویشن پر، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ کو کراچی آئٹ سے ہمدردی ہے، اور آج وہی کراچی آئٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں اس سچویشن میں نہیں بھیجنا جو کہ سنائپر سے گارڈڈ ہو، جہاں پر اساتذہ کے ہاتھ میں بندوق ہو، اور ہمارے بچوں کو یہ ڈر ہو کہ کب کیا ہو جائے، اور والدین کو بھی یہی ڈر ہو۔ ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے۔ آپ نے ضرب عضب کی بات کی، ضرب عضب کا کریڈٹ بھی اگر آپ سچے دل سے دینا چاہتے ہیں تو اس ملک کی آرمی نے سٹارٹ کیا تھا، اور 2 دن بعد اس ملک کے وزیر اعظم نے اس کی اونرشپ لی تھی، جو کہ بہت اچھا کام تھا۔ لیکن کاش یہ اسٹرینگتھ، یہ پوزیشن آف اسٹرینگتھ وزیر اعظم دکھاتے اور کوشش کرتے کہ پارلیمنٹ میں اس کا اعلان پہلے ہو اور اس کا آغاز اس کے بعد ہو۔ بہرحال جو ہوا اچھا ہوا۔ اب آپ نے کراچی کی، کیونکہ میں بات پھر دہراؤں گی، دیکھیے شہزاد، 2 قسم کے مسائل ہیں، ایک کرائم ہے، ایک ٹیررزم ہے، اور جو تیسرا ناسور ہے بہت بڑا، وہ ایکسٹریمزم ہے۔ وہ بالکل ہے، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں اس بات کو مجھے یہ بات کہ کہنے کی مائنڈ اجازت سیٹ کا دیجیے خاتمہ ضروری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب اور نون لیگ کو آپ سے زیادہ، آپ سے مطلب پیپلز پارٹی سے زیادہ فکر تھی کراچی کی، تبھی آپ کے 5 سال آپ کی حکومت رہی۔ اس طرز کا آپریشن تو نہیں شروع کر سکے نا آپ۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جی، ہمیشہ سے نون لیگ کی ایک نیچر رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ دلچسپی سی ایم پنجاب لیتے رہے ہیں، آرٹیکل 158 کے خلاف رہے ہیں۔ اب آرٹیکل 158 تو کہتا ہے کہ جی گیس کا جو رائٹ ہے وہ اس صوبے کو ہے جہاں پہ میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، آپ نہیں سمجھتی؟ میں تعصب پہ لا رہی ہوں۔ 65% آف ریونیو آف دا ڈیویزبل پول وہ دیتا ہے کراچی، پورٹ ہے کراچی کے پاس، گیس ہے یہ 2 سندھ کے مختلف پاس، باتیں نہیں ہے میری بات مختلف۔ سنیں، میرا سوال ہے، میں ریفریز کر دیتا ہوں۔ نواز لیگ اگر کی جو آپ کو لگتا ہے کہ کراچی کا آپریشن نہیں شروع ہونا چاہیے تھا، یونٹس پہ جاتی ہی نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے سپٹمبر 2013 میں کراچی آپریشن نہیں ہونا چاہیے تو مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر یہی تو بات میں نے تو کہا، میں نے تو آپ سے بڑھ کے کہا میں کراچی کی ہمدرد ہوں، اور اگر ہوا تو اچھا۔ لیکن اگر آپ اس بھول میں رہیں گے کہ کراچی کے آپریشن کے بعد ملک میں امن آ جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے شہزاد، اور اس بھول سے، اس نیند سے ہمیں نکلنا پڑے گا۔ we'll have to understand کہ جہاں جہاں ایکسٹریمسٹ اور ایکسٹریمزم کی نرسریز پنپ رہی ہیں، اگر نہیں پنپ رہی ہوتی تو شہباز شریف صاحب یہ کہنے پر مجبور نہیں ہوتے انہی دہشت گردوں کو کہ آپ ہمیں بخش دیں، ہم اور آپ تو ایک ہی پیج پہ، ہم دونوں مشرف کے خلاف تھے، ہمیں بخش دیں۔ کی بات کر رہے ہیں، میں خیالات بدل جاتے ہیں نا۔ کیا ہم بخش دیے گئے ہیں اٹیک سے؟ کیا روز لاشیں نہیں اٹھائی جا رہی؟ اتفاق کرتے ہیں علی رضا عابدی صاحب کہ کراچی میں امن اگر بحال ہو گیا تو پورے ملک میں امن بحال نہیں ہوگا، ہمیں یہ آپریشن کو پورے ملک میں پھیلانا پڑے گا، اور خاص طور پہ جو ایکسٹریمزم کا ناسور ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ شہزاد، ہم بڑے عرصے سے، میرے قائد الطاف حسین کافی عرصے سے کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ کراچی میں طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اور اس وقت تقریباً ساری پارٹیز نہیں ماننے کو تیار تھیں، اور اس کی وجہ سے کراچی میں ایک اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا تھا کہ جس میں سے ظاہر سے بات ہے پورے جو فاٹا میں اور باقی علاقوں میں فائنینسنگ ہو رہی تھی وہ کراچی سے ہو رہی تھی، اسی کے ساتھ کراچی میں ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کیا ہوا تھا۔ اب وہ عزیر بلوچ بھی پکڑا گیا تو اس سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور کلیئر ہو جائیں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپریشن کس لیے کال کیا تھا۔ جب کال کیا تھا تو 2013 میں سپٹمبر میں ساری پارٹیز بیٹھی تھی، مائنڈ یو متحدہ کی کال پہ بیٹھے تھے کیونکہ پولیسنگ کولیپس ہو گئی تھی یا اس کے ساتھ مل گئی تھی، اور خالی یہ کراچی کے آپریشن کی وجہ سے امن نہیں آیا ہے،
یہ ضرب عضب جو سائملٹینیسلی شروع ہوا ہے، جس کی وجہ سے کراچی، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان جگہوں پہ بھی کچھ بہتری آئی ہے. اور اس میں اگر آپ ایک کمپیریزن نکالیں شہزاد کہ جو خرم دستگیر صاحب کر رہے تھے کہ کراچی میں اتنی ٹارگٹ کلنگز ہیں، پچھلے 8 سال میں پنجاب میں ذرا یہ نکال لیجئے کہ کتنی کلنگز ذاتی جھگڑوں پہ، اپنے اس کے انا کے مسئلے پہ اور قبضوں پہ اور دنیا جہاں کی کرمنل ایکٹیویٹیز جو وہاں پر ہوئی ہیں، جو کل آپ یہ اگر کر لیتے ہیں تو 14,000 کے آپ کو یہ 26 سے 30,000 تک نظر آ جائے گا. ہم کرائم اور دہشت گردی کو نہیں، اس کو میں آپ کو ریزن فار آپریشن کی بات ہو رہی ہے شہزاد. ریزن فار آپریشن جو بتایا جا رہا ہے کراچی میں وہ یہ تھا. ٹھیک ہے، اب دہشت گردی کی بات آتی ہے تو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے مولانا مسعود اظہر کو انہوں نے ابھی اپنی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا تھا اور کہہ دیا کہ جی وہ بالکل خیر ہے ان کی. جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ، اہل سنت والجماعت، ایس ایس پی، یہ جتنی آرگنائزیشنز ہیں، سب سے بڑا مینڈیٹ ہے کراچی میں. کراچی کی فکر بھی آپ کو ہونی چاہیے اور آپ کسی اور شہر کو کراچی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. جو 25-30 لاشیں ٹارگٹ کلنگ میں گرتی تھی، یہ آپ نے کسی شہر کی خبر میں نہیں پڑھا ہوگا اس طرح. یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. شہزاد، پنجاب میں دیہاتوں میں جو بے شمار لاشیں گرتی رہتی ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوتی ہیں. ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں، ویسے ہی ڈبے گھمانا شروع کر دیں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. مجھے ایک امپورٹنٹ ایشو پہ میں نے بات کرنی تھی کیونکہ پچھلے ہفتے میرے ایک انٹرویو میں میں آتا ہوں آپ کی طرف. خرم صاحب میں کہہ دوں کہ کراچی کی حالات بھی بہت ضروری ہے ٹھیک ہونا اور اسی طریقے سے پورے ملک کے حالات. ٹھیک ہے، میں خرم صاحب آپ سے کلوزنگ ریمارک لیتا ہوں، لیکن میں نے پرویز خٹک صاحب کا پچھلے ہفتے انٹرویو کیا تھا جس دن پرویز خٹک صاحب کی ملاقات ہوئی تھی چائنیز سے، اور اس انٹرویو میں پرویز خٹک صاحب نے بتایا کہ ویسٹرن روٹ پہ ہمیں اب بھی بھروسہ نہیں ہے اور چائنیز ایمبیسڈر نے ان کو بتایا ہے کہ ویسٹرن روٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. ذرا سنیے اس انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا تھا. آج بھی چائنیز ایمبیسڈر سے ہماری بات ہوئی کہ کیا یہ سی پیک کا حصہ ہے. انہوں نے کہا یہ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. کیا چیز سی پیک کا حصہ نہیں ہے؟ یہ جو ویسٹرن روٹ ہے. اور میں نے کہا اس کو سی پیک کا حصہ بنا دیں. وہ ایکسپلین کرنے لگا کہ یہ روڈ ہمیں روڈ نہیں چاہیے. چائنیز ایمبیسڈر نے آپ کو کہا کہ ویسٹرن روٹ سی پیک کا حصہ نہیں ہے. ابھی تک نہیں ہے. اس انٹرویو کے بعد چائنیز ایمبیسی کے اسپوکس پرسن کی یہ کلیریفیکیشن آ چکی ہے کہ جو سی پیک کا ہے اس کا حصہ ہے ویسٹرن روٹ. ویسٹرن روٹ جو بنایا جائے گا وہ سی پیک کا حصہ ہوگا. تو یہ چائنیز ایمبیسی کی طرف سے اس کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے. میرے خیال سے پرویز خٹک صاحب تو مطمئن ہوں گے. جی خرم صاحب. جی میں تو صرف استدعائی کر سکتا ہوں کہ اس ملک کے شہریوں نے ہمیں ووٹ کے ساتھ اپنے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی دی ہے اور اس تحفظ میں ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا ہے کرائم میں، دہشت گردی میں، جو کرمنل پیتھولوجیز کراچی میں آپریٹ کر رہی ہیں اگینسٹ جو اگر ذاتی رنجشوں کی بنیاد پہ یا قبضوں پہ جو کرمنل کلنگز ہیں، ہمیں بہرحال اس کا فرق کرنا ہے. کیونکہ کراچی میں یہ پیتھولوجی اس طرح زیادہ پھیل گئی تھی کہ اس کے لیے اس قسم کا ایکشن ضروری تھا اور اس لیے بھی تھا جس کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے میرے بھائی علی نے. انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں پولیسنگ کلیپس ہو گئی تھی. تو جہاں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ پورے ملک میں یہ ایشوز ہیں، لیکن پورے ملک میں اکثر جگہوں پہ پولیس اس طرح کلیپس نہیں ہوئی، کھڑی ہے اپنی جگہ پہ، جو کہ کراچی میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ آپریشن کرنا پڑا. اور انشاءاللہ کراچی کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے یہ آپریشن اپنے انجام تک ضرور پہنچے گا. کلوز کرنا ہے لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ پولیسنگ کیا پورے ملک میں ٹھیک کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. کیونکہ میں نے خود ایک پروگرام کیا تھا خرم صاحب، پنجاب میں ہر 3 گھنٹے بعد ایک ریپ ہوتا ہے. ہر گینگ ریپ کے بھی نمبرز بہت شہزاد I am not claiming perfection, I am claiming progress. Perfection نہیں ہے لیکن we have made great progress in Karachi, in Balochistan and across the country کہ آج اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 70 سے 80% کمی ہو گئی ہے 2012 کے مقابلے. آخری بات دیکھیں، علی نے بھی کہا اور خرم صاحب نے بھی کہا کراچی کی یا سندھ کے حوالے سے انہوں نے اگر بات کی، سندھ اوورآل بھی لے لیں لیکن بالخصوص کوئی کراچی ہے، پولیس کولیپس نہیں ہوئی تھی. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں تھی، کیونکہ اگر اتنی پولیس میں بے حال ہوتی تو پھر آپ کا ایئرپورٹ اٹیک، صفورہ اٹیک اور دوسرا سبین محمود کا، یہ تینوں پلیس نے ریزالو کیے ہیں. آج کراچی کی حقیقت میرا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. شازیہ مری صاحب، خرم دستگیر صاحب اور علی صاحب، آپ کا شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.